अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ शिफा यूसुफ सई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी और जिसके लिए शेर कह रही हूँ उसके हवाले से भी मैं बताऊँगी आपको। जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है उस शख्स के हाथों का हुनर याद रहेगा। नाजरीन, शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ का नाम सुनते ही पहला ख्याल एंटरटेनमेंट का, उससे जुड़ी चमक दमक का सामने आता है और दुनिया भर में ज़्यादातर शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ स्क्रीन पर अपने काम ही की वजह से नाम बनाते हैं। मगर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी हैं कि जो अपनी इंडस्ट्री से हट के ज़िंदगी के दीगर शोबों में कुछ मुनफरिद काम करते हैं और वहाँ भी छा जाते हैं और फिर उनका तारुफ सिर्फ शोबिज़ तक ही महदूद नहीं रहता बल्कि उनकी पहचान उससे कुछ बढ़ के सामने आती है। ऐसा ही एक नाम है सिंगिंग आइकन पाकिस्तान की हदीका कियानी साहिबा का। हदीका कियानी को समाजी शोबे में खिदमात की वजह से BBC 100 Women 2024 जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी फहरिस्त में शामिल किया गया है। हदीका कियानी का नाम दुनिया भर से मुंतखब की जाने वाली उन 100 ख़वातीन में शामिल है जिनको दूसरों के लिए इंस्पायरिंग और काबिल तक़लीद करार दिया गया है। 90 की दहाई में बतौर सिंगर पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हदीका कियानी न सिर्फ पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुकी हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी रह चुकी हैं। वर्सटाइल आवाज़ की मालिक हदीका कियानी की इंसानियत के लिए खिदमात के हवाले से अगर कुछ अहम कामों का जिक्र किया जाए तो उनका एक प्रोजेक्ट था बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही मकबूल, वसीला राह। एक कैंपेन थी, उसके तहत गुज़िश्ता साल बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन के लिए उन्होंने 377 घर, 2 मसाजिद, 2 मैटरनिटी सेंटर्स, 1 स्कूल और 1 ग्रोसरी स्टोर की तामीर मुकम्मल की। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब जब आया था तो सैलाब मुतासरीन के लिए हदीका ने 255 घर बनाए थे। पाकिस्तान की म्यूज़िक आइकन से कामयाब समाजी कारकुन बनने तक का ये सफ़र हदीका का कैसा रहा और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना रहा। आइडियाज़ तो आ जाते हैं जहन में लेकिन उनको कामयाबी से उसको सुरखरू होना, उस सारे चैलेंज से दो चार होना, ये कितना मुमकिन हो पाया हदीका के लिए, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं हदीका कियानी, BBC 100 Women 2024। अस्सलाम वालेकुम हदीका। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस लिस्ट में नाम आना इज़ अ ह्यूज सक्सेस, जिसको हम कहेंगे बड़ा ऑनर की बात है ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं हदीका कि ये थैंक जब यू सो आपको मच। पता मेरे चला, लिए भी जी, जब ये आपको पता चला, आपने वो लिस्ट देखी और BBC 100 Women की लिस्ट में अपना नाम देखा हदीका कियानी, तो आपका पहला क्या रद्द अमल था? वर यू सरप्राइज्ड या वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे प्राइस भी था मेरे लिए और बहुत ही एकदम से थोड़ी देर के लिए शॉकिंग भी था, बट आई वाज वेरी मच ऑनर्ड। आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड और मुझे लगा कि जैसे अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है और अल्लाह ताला ही दिलों के राज जानता है। तो मैंने तो हरगिज़ कोई भी ह्यूमैनिटेरियन काम जो है वो किसी कंडीशनल वे में कभी नहीं किया, मतलब किसी रिवॉर्ड अवार्ड और इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं किया। हमेशा कोई चीज़ अगर दिल में आई और अल्लाह ताला ही दिलों में डालता है तो वो दिल में आई तो उसको फिर आगे से मैंने वो एग्जीक्यूट किया। दूसरी चीज़ ये कि वसीला राह जो है वो एक कैंपेन थी, तो मैंने हर चीज़ बड़ी नेक नियति के साथ और खुद मॉनिटर करके किया। तो मैंने यही सोचा कि इतने समंदर में अगर आप अपना एक कतरा डालते हैं अच्छाई का, तो वो कतरा भी फिर बिल्कुल सही शफ़ाफ़ होना चाहिए, फिर उसके अंदर किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही है कि ज़िंदगी में जब इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, कैटास्ट्रॉफ़ीज़ आई हैं पाकिस्तान में, मैंने कोशिश की है कि जब से मैंने होश संभाली तो मैं कुछ ना कुछ अपना हिस्सा उसमें डालती रहूँ। तो 2010 में भी जो फ्लड्स आए बिल्कुल। थे बहुत बुरे, यानी KPK सारा तबाह हो गया था उसमें, और इवन साउथ पंजाब साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स थे। तो उस वक़्त भी मैंने KPK में 255 हाउसेस बनाए थे और बिल्कुल। मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मल्ला खान, ये वो इलाके हैं जिनमें ख़ास तौर पे मियाँ ईसा जहाँ पे बहुत सारे तालिबान भी थे। तो वो बड़ी इज़्ज़त के साथ मैं वहाँ जाती थी और मुझे वो बीबी कहते थे, बड़े बड़े प्यार अदब के से, साथ। हाँ। बहुत प्यार से, बहुत उससे, और पाकिस्तान आर्मी ने ही जो है फैसिलिटेट किया वहाँ पे। और वो पाकिस्तान आर्मी का जो वहाँ का लेवल जो था वो कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स वाले लेवल के ऊपर जो है वो मुझे फैसिलिटेशन मिली। फैसिलिटेशन दे रहे थे, अच्छा। और बहुत फैसिलिटेशन मिली क्योंकि उन जगहों के ऊपर मेरा अकेली का जाना बीइंग अ वुमन जो है वो पॉसिबल नहीं था।
جب تک مجھے ساتھ میں سیکیورٹی تو نہ جب ملتی. عتیقہ جب کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آئیڈیا تو آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مائنڈ میں آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کسی کو ہم کھانا کھلا دیں، دسترخوان لگانا، بہت سارے لوگ اپنے تئی چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ گھر بنانے کا آئیڈیا، اور چلیں آئیڈیا تو آ گیا، اب انیشیٹ کرنا تھا اس پروجیکٹ کو، اور 2010 سے اگر ہم لیں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ 2010 تھا، وہاں سے یہ سوچنا کہ اچھا بھائی گھر تو میں نے بنانے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن آگے سے سوال یہ آتا ہے کہ بھائی گھر بنانے کیسے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، فنڈز کہاں سے آئیں گے. بہت سارے چیریٹیبل اور آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس ہی شاید وہ ترک بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی فیزیبلٹی ہی نہیں بن رہی، چلو اتنا سرمایہ تو آ جائے گا لیکن اس کو اتنے میں نہیں ہم کر سکتے ملٹی پلائی. تو وہ ساری پلاننگ، اور آپ کو کسی نے ڈرایا یا آپ کو کسی پوائنٹ پر یہ ڈر لگا کہ اگر میں یہ نہ کر پائی تو؟ شفا اس کو میں کس طرح سے بس شارٹ ورڈز کے اندر کیسے ڈالوں. 2010 کا بہت اچھا ہوم ورک ہوا تھا میرا. اچھا. اس وقت میری تھوڑی سی پینکڈ کنڈیشن تھی کہ میں کس طرح سے جمع کروں گی پیسے، کیا کروں گی. پہلے میں نے اسی طرح ہی فوڈ اور ریہیبلیٹیشن کی جو چیزیں ہیں، بلینکٹس ہیں اور برتن ہیں اور بچوں کی چیزیں ہیں اور پیمپرز ہیں اور دودھ اور اس طرح کی گروسری کی چیزیں ہیں، وہ میں سلیکٹ کر کے تو بہت ساری ٹرکس لے کے خود جاتی تھی کے پی کے. صحیح ہے. وہاں پہ کرنل شہاب تھے اس وقت، لیفٹیننٹ کرنل شہاب. انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کے انف یہاں پہ کھانے کی چیزیں آ گئی ہیں، بلینکٹس، چارپائیاں، چیزیں آپ نے بہت کر دی ہیں، اب ان لوگوں کو جو خاص طور پہ ضرورت ہے وہ ان کو چھتوں کی ضرورت ہے. اور میں نے منی جو ہے وہ اسی طرح جمع کیا کہ اپنے آس پاس، اپنے فرینڈز، اپنے سرکل، اور کچھ جو پروگرامز اس زمانے میں چل رہے تھے، جس طرح حامد میر صاحب کا شو تھا یا اس طرح مختلف شوز تھے، تو ان کے اندر میں نے شاؤٹ آؤٹس دینا شروع کر دیے، اپیلز کرنا شروع کر دی. تو بہت اچھے انداز میں وہ چیز ہو گئی، اور وہ سارا پینک سچویشن 50 ہاؤسز سے میں نے اسٹارٹ کیا اور 255 ہاؤسز میں نے بنائے. ماشاء اللہ ماشاء اور وہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے بنوائے. ابھی جب بلوچستان والی سچویشن آئی 2022 کے اندر، تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا، آئی واز فلی equipped and prepared mentally. صحیح ہے. بالکل میرا دماغ ایسے تھا کہ میں نے جیسے ابھی میں نے ہوم ورک کیا ہے اور اب یہ پھر ٹائم آ گیا ہے، آئی ہیو ٹو گیٹ اپ اگین اینڈ اسٹارٹ رولنگ. اب کیا ہوا کہ یہ بہت یونیک سی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ میں کرنل شہاب کو کسی طرح لوکیٹ کر، ٹھیک ہے. اللہ جانے کہ میں نے کس طریقے سے لوکیٹ کیا. وہ لوکیٹ جب کیا تو وہ جنرل شہاب بن چکے ہوئے تھے اور وہ بلوچستان میں ہی پوسٹڈ تھے. یہ خدا کا میریکل ہے، یہ میرا کوئی اس کے اندر کسی کا بھی کوئی بس کمال آپ کی نیت ایسی ہو تو پھر اللہ آپ کو ان لوگوں سے ملا دیتا ہے کہ جو آپ کے فیسیلیٹیٹرز بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا پھر ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے صرف مجھے فیسیلیٹیٹ کروایا، چینلائز کروایا مختلف اس جگہ پہ ڈیرہ مراد جمالی میں جہاں پہ بہت زیادہ آس پاس تباہیاں پھری ہوئی تھی. انہوں نے بس مجھے فیسیلیٹیٹ کروایا اینڈ دین ہی جسٹ موو بیک. اور اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ پورا چینل ایک بنا ہے کہ مجھے کیپٹنز کے نمبر جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، مجھے وہاں پہ کرنل سلمان ہیں، لیفٹیننٹ کرنل سلمان، جو اس ٹائم ڈیرہ مراد جمالی میں تھے. اچھا. انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے بہت دل کے ساتھ اور بہت اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے وہاں ڈیرہ مراد جمالی میں مجھے اور وہاں کی جگہوں کو پورے ڈائنامکس مجھے ایکسپلین کیے کہ یہ جگہیں ہیں. تمبو کا علاقہ ہے جو کہ بہت تباہ شدہ ہے. ڈیرہ مراد جمالی سے وہ اتنے گھنٹے کے رستے پہ ہے، وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے میڈم. کون سا ایشو لیکن حدیقہ بہت زیادہ آپ کو امپیکٹ کیا پرسنلی، مطلب جس سے آپ کا دل، جس کو کہتے ہیں کہ الفاظ نہ مل رہے ہوں، یا جو آپ نے سچویشن، ظاہر ہے آپ تو وزٹ کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں، ہیلتھ کا ایشو کیا زیادہ کروشل تھا اس وقت، شیلٹر کا تھا یا ریہیبلیٹیشن؟ ویسے تو یہ سارے ہی ایریاز اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں، لیکن آپ کو کون سی چیز نے بہت زیادہ پرسنلی ایموشنلی ہٹ کیا؟ مجھے جس چیز نے بہت ٹچ کیا وہ یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے غربت کا ایک لیول جو ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں یا سندھ میں دیکھتے ہیں یا کے پی کے میں دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹل بارڈر لائن کے اوپر آپ آئے ہیں، یعنی آپ کی لاسٹ سٹیج آف پاورٹی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں بچوں کے. دور دور تک کوئی گروسری سٹور نہیں ہے، دور دور تک کوئی میٹرنٹی سینٹر نہیں ہے، دور دور تک کوئی سکول نہیں ہے بچوں کے لیے، کوئی ٹوائز، کوئی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا، میں لگژری کی بات کر رہی ہوں، ایسا ہی ہے. یہ ہے نیسیسٹیز. نیسیسٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟
پانی. پینے کا صاف پانی ہی نہیں ہے وہاں پہ لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ اس جگہ سے پیتے ہیں, وہاں سے بالٹیاں بھرتے ہیں جہاں پہ مویشی پیتے ہیں. اس کے بعد وہ خود اس کا ایک فلٹر سا لگاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مڈ نیچے بیٹھتا ہے اور پھر وہ پانی پیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے ٹچ کی وہ میٹرنٹی سینٹر تھا کہ وہاں پہ عورتوں کو, پریگننٹ عورتوں کو جو ان کے ہسبینڈس ہیں وہ ریڑیوں پہ ڈال کے تو ان کو لے کے جاتے ہیں سخت چٹیل قسم کی, یعنی کہ بہت ہی رف سرفیس کے اوپر سے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے ریڑی کے اوپر پریگننٹ عورت. تو وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا. تو میں نے 2 میٹرنٹی سینٹرز جن جگہوں کے اوپر میں نے گھر بنائے وہاں پہ میٹرنٹی سینٹر بھی بنایا, مسجد بھی بنائی ماشاءاللہ سے, 2 مسجدیں بنائیں تمبو میں اور کنڈی کے علاقے کے اندر, پھر اسکول بنایا, پھر ایک شہید کا بیٹا جو ہے وہ 14 ایئرس کا تھا اور اس کے 4-5 بہن بھائی اور مدر, تو کوئی پالنے والا بھی کچھ نہیں, ان کی کوئی سورس آف انکم بھی نہیں تھی. تو میں نے اس 14 سال کے بچے کے لیے جو ہے وہ گروسری سینٹر بنا کے دیا بالکل اسکول کے برابر میں, تاکہ اس کا ایک اور اس کو اور گروسری سینٹر کو پورا فل اپ کر کے دیا کہ اسی میں سے اس کی پھر رولنگ چلتی رہے گی. کیا بات ہے. مطلب کبھی کبھی ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں, ہم اپنی ریسرچ وغیرہ کر رہے تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شہرت تو بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے, محبت بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی شہرت کی وجہ سے ملتی ہے, لیکن بہت شاذ و نادر ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ وہ پے بیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور وہ پے بیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. صلاحیت تو پھر بھی آ جاتی ہے, ارادہ رکھنا کسی کو یہ توفیق اللہ دے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اب لیکن یہ تو آپ کے ہم نے جی یہ میری مدر کی دعائیں ہیں, یہ میری مدر کی پش ہے, یہ میری مدر کی سپورٹ ہے. اب تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے, آمین. تو ان کے درجات بلند ہوں. لیکن یہ سارا کا سارا جو کہتے ہیں نا بیج انہی نے بویا ہوا ہے, اور وہ اپنے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے اور بڑی ماؤں کی دعائیں چھوڑ گئیں, جو ان کی ٹریننگ آپ کو تھی, جو انہوں نے آپ کا براٹ اپ کیا. اچھا لیکن حدیقہ, ہم نے آپ کے پروجیکٹس کی تو بات کی, لیکن لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ جانے کہ بھئی حدیقہ از نون فار ہر میلوڈیس وائس. اصل میں تو حدیقہ کی یعنی آواز ہے, وہ آواز اب اور کیا کر رہی ہے؟ سنگنگ فرنٹ پہ آپ کے کون سے پروجیکٹس ہیں؟ ایکٹنگ بھی ویسے آپ نے کی ہے, لیکن آواز تو پھر حدیقہ کی یعنی کی پہچان تو آواز ہے. اس پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر, کیا کون سے پروجیکٹس نئے آ رہے ہیں اب؟ بہت اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں 2024 کے اندر. میں نے کافی پروجیکٹس کیے ہیں, اگر آپ اسپوٹیفائی پہ اور یوٹیوب کے اوپر دیکھیں تو. ایک میں نے قوالی کی استاد دلدار حسین خان صاحب کے ساتھ, اور میرے بھائی نے عرفان کیانی نے اس کو پروڈیوس کیا, ان کی طرف سے کر کے ملاقات ہو گئی. اور اس کے علاوہ پھر میں نے کچھ کورز کیے, جس میں سریندر کور کا ایک کور کیا میں نے, نا اکھیاں چھپاواں کے میں کجلا وے اکھیاں چتو وستا, وہ میری مدر کا بڑا فیوریٹ تھا, وہ میں نے کیا. پھر میں نے ریشما جی کو ٹریبیوٹ کیا, کتے نین نہ جوڑیں. پھر ایک باری تھانی کی ویڈیو بنائی, اس کا آڈیو کیا. تو میں کچھ نہ کچھ چیزیں, لیو ٹوینس کے ساتھ میں نے ایک الف اللہ ٹریک کیا, بالکل اوریجنل. تو یہ کچھ چیزیں میں نے 2024 میں کی ہیں, اور ہوپ فلی 2024 کے اندر میرا ایک بوداپیسٹ میں میرا سمفنی کا ایک آرکیسٹرا کے ساتھ میں نے اپنے 3 سانگس کیے ہیں اوریجنل, وہ آئیں گے. اور اس کے بعد میری ایک ایکسٹینڈڈ ورژن والی ایک ای پی آئے گی قوالیز کی, جس میں خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کو میں نے ٹریبیوٹ دیا ہے, اور ایک صابری قبال صاحب کو. تو وہ انشاءاللہ لوگوں کو عنقریب سننے کو ملے گا. اور بہت سا اوریجنل اسٹف جو ہے 2025 کے اندر میں اپنے فینس کو سنوانے جا رہی ہوں. کیا بات ہے, وہی زبردست, لوکنگ فارورڈ. اور آخر میں جاتے جاتے کوئی اور اپیل, کوئی پروجیکٹ لگا ہوا ہے, فنڈ ریزنگ کی اپیل ہے, اور پلیٹ فارم از اویلیبل, وہ بھی جاتے جاتے آپ بتا دیں, if there is anything else that you want to share with the nation. فی الوقت تو کوئی پروجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے. بس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ پازیٹیو اپروچ رکھیں, صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوپ لیس نہ ہوں, اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, زندگی کو چلاتے رہیں اچھے انداز سے. بالکل, اور دوسروں کے کام آئیں, یہی حدیقہ کا میسج ہے. صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں, اور کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے رہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ ادا کریں گے, اور ایک مرتبہ جاتے جاتے دوبارہ سے حدیقہ کیانی کو بہت بہت سے مبارکباد. ایسے ہی اسٹارز ہیں ناظرین جن کا نام پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جو پاکستان کے لیے نہ صرف انٹرٹین کرتے ہیں پاکستانی نیشن کو, بلکہ ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں, پے بیک کرتے ہیں سوسائٹی کو,
اور جاتے جاتے ظاہر ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اب میرے بولنے کا کیا فائدہ, میں کیوں بول رہی ہوں. پروگرام میں ذکر پاکستان تحریک انصاف کیمپ سے آنے والے اہم سگنل کا. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے اپنی پالیسی مزید واضح کر دی ہے, اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے کہ انسان ہوں یا فرشتے, پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بنائی گئی 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو پھر 13 دسمبر کو اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم رؤوف صاحب. وعلیکم السلام شفا. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. تھینک یو فار جوائننگ اس. آلویز اے پلیزر. بہت شکریہ. رؤوف صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے یہ شرط کیوں لگائی ہے 13 دسمبر والی, وائی 13 دسمبر؟ شفا, آپ کو پتا ہے کہ جب خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا اس سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ کے بارے میں, تو انہوں نے 14 کی تاریخ کی دی تھی کہ 14 سے شروع ہوگی ہے, تو اس لیے 13 کی تاریخ 13 تک جو ہے مذاکرات, کوشش کی جائے گی کہ مذاکرات شروع ہو جائیں اور آگے بڑھیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر مذاکرات آگے نہیں بڑھتے تو پھر 13 کو فائنل جو لایا عمل ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا. اچھا, اور رؤوف صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے, پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے, کیونکہ پہلے پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی انگیجمنٹ رکھیں گے اور سیاستدانوں کے پاس اس وقت کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکیں یا وہ پاکستان کو کچھ ڈیلیور کر سکیں, تو اس لیے ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اب جب یہ انسان ہو یا فرشتوں والا بیان آتا ہے تو کیا یہ ڈیسپریشن کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نہیں شفا, آئی ڈونٹ ایگری ود یو. دیکھیے ڈائلاگ جو ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ میرا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہمیں ڈائلاگ کرنا ہی کرنا ہے, اور جتنی جلدی شروع ہو سکے اتنی جلدی پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور میں یہ بھی بارہا کہہ چکا ہوا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو مذاکرات ہیں وہ ہونا وہ ایک ناگزیر چیز ہے, انیویٹیبل ہے, اور اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ملک کے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے کوئی جامعہ پالیسی جو ہے وہ نہیں تشکیل دی جا سکتی. سو یہ ڈائلاگ تو اپنی جگہ ایک انیویٹیبل چیز ہے, ایک ناگزیر چیز ہے. اب یہ ڈائلاگ کی آفر کرنا جو ہے وہ میں کبھی بھی اس کو کمزوری کے زمرے میں نہیں لوں گا. یہ ہمیشہ آپ کی جو انر اسٹرینتھ ہے, آپ کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور آج بھی اگر ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ شروع ہو سکے, تو یہ ہماری اسٹرینتھ کی کمازی کرتا ہے, ہماری کمزوری کی کمازی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن رؤوف صاحب جس طرح سے آپ لوگوں پہ ابھی ریسنٹلی مقدمے بنے, آپ پر 5 کیسز ایف آئی آر ہوئیں اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا بھی کیس درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن منظوری ہم کابینہ سے لیں گے اس کی. تو اس ماحول میں پھر مذاکرات, اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی موڈ لگ نہیں رہا کہ مذاکرات آپ لوگوں سے وہ کرے, تو پھر کیا صرف حکومت ہی کے ساتھ اب ہوگا یہ معاملہ یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی درمیان میں فریق بنائیں گے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, ہم انگیجڈ ہیں ان کے ساتھ, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ آگے بڑھے, اور مجھے پوری امید ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی. یہ کہنا کہ جی صرف حکومت کے ساتھ بات ہوگی, حکومت کے ساتھ آپ نے خود بھی اپنے جو آپ فرما رہی تھی اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی یہ مانگی کی حکومت ہے, یہ چوری کی حکومت ہے, تو ان لوگوں کے پاس کچھ واقعی نہیں ہے ہمیں دینے کو. اور اگر آپ نے مذاکرات کو افیکٹو بنانا ہے, سبسٹینٹو بنانا ہے اور پرپسفل بنانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں جن کے پاس طاقت ہے, جو طاقت کا منبع ہے. اور اسی کانٹیکس میں بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے لازمی ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, جو ہمارا ان کے ساتھ بریک تھرو ہوا ہے, اس کو آگے بڑھایا. وہ کس لیول پہ ہے رؤوف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ؟ وہ میں اس پہ نہیں جاؤں گا, اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, کیونکہ وہ ابھی پریمیچورڈ ہے. جب وہ مٹیریلائز ہوگا تو میرا خیال آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اور آپ لوگوں کی طرف کیا وہ اس کمیٹی کے لیول تک ہیں یا کوئی اور شخص ہے اس کمیٹی کے علاوہ جو ان سے انگیجڈ ہے؟ یہ کمیٹی میں لوگ موجود ہیں, 5 لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ بائیں لاج وہی لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بات بھی بڑی سامنے آ رہی تھی کہ پہلے بھی اچکزئی صاحب بھی موجود تھے اور حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کرنا تھا اور انگیجمنٹ تھی, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھی, اور بہت سارے لوگ آپ لوگوں کے پرانے ساتھی مثال کے طور پہ فواد چودھری صاحب بڑا ہی حامی ہیں اس چیز کے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانی چاہیے, اور وہ پی ٹی آئی بنانے میں ناکام رہی. تو پھر مولانا بھی اس سارے گیم کا حصہ ہوں گے یا ان کے ساتھ ابھی آپ لوگوں کی ایسی انگیجمنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ کل آپ لوگوں کے صوبے میں تو انہوں نے بڑا ایک بھرپور جلسہ کیا.
یہ دیکھیے ایجنڈا آئٹمس لے کے آتے ہیں فواد چودھری جیسے بندے نیشنل گورنمنٹ کی بات یہ کہاں سے کیوں نیشنل گورنمنٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نیشنل گورنمنٹ میں حصہ دار بنیں گے جنہوں نے کہ الیکشن چوری کیا ہوا ہے, جنہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے, الیکشن فراڈ کیا ہوا ہے. یہ مطلب یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہوتی ہے نا, یہ لے کے آتے ہیں یہ ایوری ناؤ اینڈ دین وہ کہتے ہیں نا کہ شوشا چھوڑا جاتا ہے, یہ شوشا چھوڑتے ہیں. اور بیسیکلی اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسیونٹی کریٹ کی جائے, پارٹی کے اندر ڈسہارمنی کریٹ کی جائے. اس چیز کو ہم بائی نہیں کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کو, اور یہ پریمیچور ہے, اسپیکولیٹو. ابھی تک تو کوئی کسی طرف سے کوئی کانکریٹ پروپوزل سامنے ہی نہیں آیا. آپ کو پتا ہے کوئی, مجھے بتائیے اگر کوئی پروپوزل آیا ہے. اب ایک کریٹ کیا جاتا ہے پہلے, وہ انصار عباسی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ پہلے ایک چیز کریٹ کرتے ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے, پھر اس کو پبلش کرتے ہیں, پھر اس کو سٹریس کرتے ہیں جی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور 2-4-6 دن کے بعد اس کو بھول کے ایک اور ڈس انفارمیشن سٹوری جو ہے وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک پتیرا سا بن گیا ہے یہ ان لوگوں کا جو کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے, جن کے پاس جن کی ریلیونس نہیں ہے. اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں, اور وہ سیاسی جنازہ جو ہے لیے پھرتے ہیں اور بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اور آپ اس سارے زمرے میں فیصل واڈا صاحب کو بھی شامل کریں گے, کیونکہ وہ بھی جو آج کل بڑی خاص ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف جماعتوں سے, اس میں ان کا ایک لائن ہے جو بہت زیادہ واضح ہے. وہ کہتے ہیں میں خان کی جان بچانے کے لیے نکلا ہوں اور میں اس کی جان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. میں انڈیویجولز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. بیسیکلی وہ اپنے رول ہے جو پلے کر رہے ہیں, انہیں پلے کرنے دیجئے. ہم ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ انگیجمنٹ چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس طاقت ہے, کیونکہ بیسیکلی ہمارا پرپس ہے کہ ہم اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, ملک کی بھلائی چاہتے ہیں, ملک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ وہیں سے ہوگا جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس میں عنقریب کامیاب ہوں گے. اچھا, اور فائنلی سر یہ بھی بتائیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پشاور جیل منتقل کریں یا بنی گالہ, ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے کچھ خبریں ایسی آئی تھیں کہ, اور کچھ صحافیوں نے دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ 24 نومبر والی جو انگیجمنٹ پی ٹی آئی کی چل رہی تھی حکومت کے ساتھ, جس میں کہ وہ حکومت آپ لوگوں کو یہ آفر کر رہی تھی کہ بھئی سنجانی میں بیٹھ جائیں, آگے نہ جائیں, تو اس وقت یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو شاید 2-3 ہفتے میں پشاور شفٹ کر دینا ہے یا بنی گالہ نظر بند ہونا ہے, یا جو بھی اس قسم کا کوئی معاملہ تھا. یہ چیز کہیں طے پائی تھی کسی لیول پہ؟ شفا دیکھیے, میں اس میں ایک میشرڈ آپ کو جواب دوں گا. جو فرما رہی ہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں, ہمارے پاس آفر تھی, لیکن میں اس کے خد و خال آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے پریویس کوسچنز کے جواب میں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ آگے بڑھے اور یہ ایکسپینڈ ہو, یہ اسٹرینتھن ہو, اور اس کے کوئی نتیجے نکلیں. تو اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ اسٹیج کے اوپر اس کی اسپیسیفکس جو ہے اس پہ جا کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کروں. بالکل ٹیبل کے اوپر موجود تھی, اور بات آگے بڑھے گی, یہیں سے آگے چلے گی, جہاں سے وہ لنک جو ہے وہ ٹوٹا تھا وہاں سے آگے بڑھے گا. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. رؤوف حسن صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور رؤوف صاحب نے یہ واضح طور پر تصدیق کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے روابط ہیں, لیکن اس پوائنٹ پر وہ اس سے زیادہ ریویل نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ان انگیجمنٹ کے پروسیس کو سیٹ بیک نہ پہنچے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان صاحب کو جیل سے, اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی آفر ٹیبل پر موجود تھی. اس کے خد و خال بھی انہوں نے زیادہ کھول کر سامنے نہیں رکھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی انگیجمنٹ کا پروسیس ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو, اور ایونچولی اس کے خد و خال قوم کے سامنے آ جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد بات کریں گے مدارس رجسٹریشن بل جو بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے. 2019 سے غالباً یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت کس کو اعتراض تھا اور اس وقت کون اس پر اس کی حمایت کر رہا تھا, اور آج کس کو اعتراض ہے اور آج کون اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ذکر مدارس کی رجسٹریشن کے بل اور اس سے جڑے ایشو کا جو کہ اس وقت خاصا گرم ہے. حکومت اور مولانا فضل الرحمان مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے ایک دوسرے کے خلاف مکمل طور پر صف آرا دکھائی دے رہے ہیں, اور اس سارے معاملے کی وجہ تنازع جو ہے وہ اگست 2019 میں اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت اور 5 مدارس بورڈز کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے کہ جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے پر اتفاق ہوا تھا. اسی معاہدے کے تحت تمام مدارس کو رجسٹریشن کروانے, بینک اکاؤنٹ کھولنے اور وزارت تعلیم کی جانب سے متعارف کروایا گیا جو یکساں نصاب تعلیم تھا اس کو نافذ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا. 20 اکتوبر کو پارلیمنٹ کی جانب سے مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ 68 کے تحت ہی رجسٹر کرنے اور ان کے معاملات چلانے کا ایک بل بھی منظور کیا گیا. تاہم اس پر صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے قانونی اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا. دوسری جانب آج اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات کے حوالے سے علماء کرام اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی کہ جس میں مدارس کی رجسٹریشن کے موجودہ نظام کو ہی برقرار رکھنے اور حکومت سے کسی دباؤ میں آ کر اس کو تبدیل نہ کرنے
کا مطالبہ کیا گیا. اب کانفرنس کے شرکاء کا یہ موقف تھا کہ 2019 میں ہونے والے معاہدے کے بعد سے لے کر اب تک 18,000 کے قریب مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن میں 30 لاکھ سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، اور اب مدارس کی رجسٹریشن کا نظام تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ایشو پر ایک سخت موقف اپنا رکھا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مدارس رجسٹریشن کا نظام جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت ہی چلنا چاہیے. ساتھ ہی مولانا صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کو مدارس بل پر حکومت کی کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے. مولانا نے اپنے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد مارچ کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے، اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ حتمی لائے عمل کا فیصلہ 17 دسمبر کو مدارس کے ہونے والے اجلاس کے بعد کیا جائے گا. JUI کے آخر اصل تحفظات ہیں کیا، اور اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حافظ صاحب. سب سے پہلے تو یہ ڈسکشن ڈیبیٹ تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ناظرین کو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ جو 2019 کا معاہدہ تھا وہ، اور اب جو سوسائٹیز ایکٹ 1860 ہے جس پر آپ لوگوں کی حمایت حاصل ہے جس کو، ان دونوں میں مین فرق ہے کیا؟ ایک تو وزارت تعلیم والا ہے کہ اس کے تحت رجسٹریشن ہو، اس کے علاوہ کیا چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بات 2019 کی نہیں ہے کہ 2019 میں کیا فیصلہ ہوا اور اب کیا فیصلہ ہے، اور JUI کو کس چیز پر اعتراض ہے. پہلے تو JUI اپنا اصولی موقف قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہے. JUI کسی سے بھی تصادم، ٹکراؤ، لڑائی نہیں چاہتی، نہ علماء سے، نہ کسی تنظیم سے، دینی مدارس کی جو بھی تنظیم ہو، جس نام سے بھی ہو، نہ وفاق المدارس کوئی لڑائی لڑنا چاہتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ JUI کیا کہہ رہی ہے؟ JUI یہ کہہ رہی ہے کہ 2023 میں 2019 میں جو معاہدہ ہوا وہ سفید کاغذ پر معاہدہ تھا. اچھا. وہ سفید کاغذ پر تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا. ٹھیک ہے. لیکن 2023 PDM کی حکومت میں جو فیصلہ ہوا، تمام تنظیمات دینی مدارس جس میں مفتی منیب الرحمان، مولانا محمد تقی عثمانی وغیرہ وغیرہ یہ سارے آن بورڈ تھے. وہاں ہم نے یہ کوشش کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ ہم دینی مدارس کی رجسٹریشن کو اور اس کی ایڈٹ کو اور دیگر امور، ان سب کو ہم ایک قانونی کور دیں، بجائے اس کے کہ ایک سفید کاغذ پر ہمارے ساتھ معاہدہ ہو جیسے خادم رضوی صاحب کے ساتھ کیا گیا. اس طرح نہیں، ہم چاہتے تھے کہ ایک قانونی کور ہو. اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی کوشش کی گئی. 2030 PDM حکومت کے آخری دنوں میں وہ مسودہ لایا گیا، قانونی مسودہ پارلیمنٹ میں. اس کے 2-3 خواندگی بھی ہوئی، لیکن بیچ میں ان کو روک لیا گیا. کیوں روکا گیا؟ اس وقت اسی مسودے پر، اسی قانون سازی پر دینی مدارس کے حوالے سے نہ اندر سے کسی نے اعتراض کیا حکومت کی صفوں میں سے، نہ باہر سے کسی نے اعتراض اٹھایا جو آج اٹھایا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کیوں روکا گیا، وہ عرصہ تو گزر گیا، بیچ میں نگران حکومت، الیکشن وغیرہ. 26ویں آئینی ترمیم آئی. آپ لوگوں نے اس وقت بھی اعتراضات اٹھائے تھے. میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ وہ متفقہ مسودہ آیا نا، وہ متفقہ مسودہ 2023 میں آیا. میں 19 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 23 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 23 میں آیا وہ قانون، اس کی خواندگی شروع ہوئی، 1-2 خواندگی منظور ہوئی، پاس ہوئی پارلیمنٹ سے، پھر بیچ میں روک لیا گیا. اب حکومت سے سوال بنتا ہے، اس وقت بھی پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، شہباز شریف حکومت میں تھا، وہ وزیر اعظم تھے، میں بھی حکومت میں تھا. اب وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے، حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ جب ایوان تک وہ مسودہ آیا، 2 خواندگی ہوئی، کیوں روکا گیا؟ تو یہ پوچھ لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں روکا گیا. میں پوچھتا ہوں کہ حکومت سے یہ سوال کرے کہ میاں شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم اپنے موبائل میں کس کے میسیجز تھے، کس کے پیغامات تھے جو انہوں نے مولانا کو دکھایا کہ یہاں سے مجھ پر دباؤ ہے. اچھا. ہاں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم، یہ پروسیس 1 مہینے کی پروسیس تھی. دیکھیے تمام علماء کو، پاکستان کی تمام علماء کو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جنگ لڑی. انہوں نے وہ 56 ترامیم جو ایک کالا ناک تھا، جو آپ کی آزادی بھی چھین لینے کی کوشش تھی،
مدارس کی آزادی بھی چھین لینے کی کوشش تھی. شفا آپ ادھر بیٹھی ہے, آپ کی آزادی بھی چھین لینے کی کوشش تھی, جس سے انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں. نہیں مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا بالکل. اچھا آپ کی اجازت سے ہم حکومتی موقف لیتے ہیں. آج جو کانفرنس ہوئی علماء کرام کی, اس میں علامہ نعیمی صاحب بھی بیٹھے تھے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ حکومت کو اصل میں ایشو ہے کیا. السلام علیکم علامہ صاحب. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. یہ جاننا چاہیں گے کہ 2023 کا جو معاہدہ تھا جو کہ ہو چکا تھا اور جس پر کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا صاحب, فضل الرحمان صاحب کا بھی اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز تھے حکومت کے, یعنی کہ شہباز شریف صاحب, صدر آصف زرداری صاحب, ان سب کا اس پر اگریمنٹ تھا, ایسا ہی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ 2019 میں ایک معاہدہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت کے درمیان میں ہوا, اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے, ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک ہو گیا, اور اس معاہدے میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن جو کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ایفیلیٹ ہوگا, ان مدارس کی رجسٹریشن یہ ادارہ کرے گا یا ایک ادارہ بنایا جائے گا. بعد ازاں وہ ادارہ حکومت نے بنا لیا. بنا لینے کے بعد مدارس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی, تو اس میں پھر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا پچھلے 5 وفاقوں کے منتظمین کے ساتھ. دریں اثنا حکومت نے کچھ نئے بورڈز کو منظور کر لیا, کم و بیش 10 نئے بورڈ معرض وجود میں آئے, اور ان کو ایچ ای سی نے شہادت العالمیہ کی ڈگری دینے کا اختیار دے دیا, یعنی ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا وہ. ٹھیک ہے. اور ڈی جی آر ای نے انہیں کہا کہ آپ اپنے مدرسوں کو رجسٹر کروائیں. انہوں نے مدرسے رجسٹر کروانا شروع کر دیجیے. یعنی جو 2019 کا ایک معاہدہ تھا, جن کے ساتھ وہ معاہدہ تھا, انہوں نے تو وہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں کی کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, اور لوگوں نے آ کے اس معاہدے کو کنٹینیو کر لیا. اور اب تک ڈی جی آر ای کی اپنی رپورٹ کے مطابق 18,600 کے قریب مدارس ان کے ہاں رجسٹر ہو چکے ہیں جو نئے بورڈز کے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پرانے بورڈز کے کچھ مدارس ہیں, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈی جی آر ای میں رجسٹر کروایا ہے فار دیئر اون پرپزز. کوئی قانونی معاملات ان کے تھے یا کچھ اور دیگر معاملات تھے. ٹھیک ہے. وہ تو ساری سچویشن کلیئر ہے, ہمیں بھی عوام کو بھی جو سن رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب جب جو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو مسودہ تھا جس میں یہ سارا معاملہ دوبارہ اٹھا تھا اور جس پر مولانا صاحب کا اگریمنٹ تھا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب وہ کیوں نہیں, کیا وہ 2019 والے معاہدے سے ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ میرے پاس حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2019 کا وہ تو کوڑا سفید کاغذ تھا, تو اس پہ ہمیں اعتراض تھا. اچھا, کوڑا سفید کاغذ تو نہیں تھا, اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب اور 5 صاحب کا جو ہمارے پرانے وفاق ہیں ان کے صدور اور ان کے جنرل سیکریٹری اور دیگر علماء کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. کوڑا کاغذ تو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کو قانونی کور حاصل ہے پارلیمنٹ کا؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کا قانونی کور تو جو 5 سابقہ بورڈ ہیں انہیں بھی حاصل نہیں ہے. اس وقت پورے مدرسوں کو قانونی کور حاصل نہیں ہے. یہ جو ڈی جی آر ای ہے کم سے کم ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ روبہ عمل ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک میکنزم تشکیل دے دیا گیا ہے. اب معاملہ اصل میں یہ تھا کہ ہم نے خود یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے وزارت تعلیم میں جانا ہے, اب ہم وزارت تعلیم میں چلے گئے, لیکن یہ جو نیا بل جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پیش کیا گیا ہے, جو کہ میں نے آج ہی دیکھا ہے, اس بل میں تو دوبارہ سے ہم جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے 1860 کا, اس کے ذیل میں آ کے ہم دوبارہ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری میں یا صنعت و حرفت کے اندر جا رہے ہیں. تو گویا جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہونا, یہ رجسٹریشن ہمیں مدرسوں کی یہ سابقہ رجسٹریشن کی بحالی دوبارہ ہمیں وہیں پہ لے جا کے کھڑا کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دینی تعلیم کے ادارے یہ تعلیم کے ادارے ہیں اور یہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہی چلنے چاہیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہی رہیے. حافظ صاحب, تعلیم کا ادارہ ہے مدرسہ بھی اور اس میں بھی تعلیم دی جاتی ہے, تو تعلیم کا ادارہ تعلیم کے ساتھ کیوں نہیں منسلک ہو سکتا وزارت تعلیم کے ساتھ؟ میری بات سنیں, پاکستان میں کتنے قوانین ہیں جو انگریز کے زمانے کے یہاں چلے آ رہے ہیں, تو حکومت کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, صرف مدارس میں دلچسپی ہے. وہ مقصد یہ ہے حکومت کا, وہ مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں.
ہم مدارس کو حکومت کے کنٹرول میں نہیں دیں گے. ہم مدارس کو آزاد حیثیت رکھنا چاہتے ہیں اس کی. باقی مولانا صاحب کی بات ہے، بے شک آپ جو مدارس وزارت تعلیم کے انڈر جاتے ہیں بے شک جائیں. لیکن کنٹرول کیسے کریں گے؟ وہ تو ساری ہمیں کنٹرول آپ پتہ ہے لوگ اس مان رہے ہیں. کا، ہمیں پتہ ہے اس کا. باولپور کا جو یونیورسٹی ہے یہ پہلے مدرسہ تھا. ٹھیک ہے. پشاور اسلامک کالج پہلے مدرسہ تھا. اب کہاں ہے؟ اب کیا ہے؟ باولپور کے مدرسوں میں 5000 لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ بتائیے مجھے، اب وہاں کہاں ہے؟ وہ مدرسہ کہاں کھڑی ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی مستقل حیثیت ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے ایک ڈائریکٹریٹ کے تحت ان کے حوالے کیا، اور اس کا میں نے اس لیے سفید کاغذ کہا کہ اس پر علماء کی دستخط ہے، لیکن اس علماء کی دستخط کو، اس سفید کاغذ کو اسمبلی اور سینٹ کی قانونی اور آئینی کور حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی علامہ صاحب، علامہ راغب نعیمی صاحب، فائنلی اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور حل کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ دونوں ہی آپ لوگوں کی فریقین کی باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں، دونوں کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں. ایک بات کرو، میرا فریق، ہاں آپ اور حکومت، میرا فریق علماء نہیں ہے. جی جی وہ نہ تو مولانا نعیمی ہے نہ مولانا مفتی. میرا فریق حکومت ہے. جی جی حکومت. آپ مولانا صاحب سے اپنی موقف سن لیں، لیکن وہ میرا فریق نہیں ہے. وہ صحیح بات ہے، وہ صحیح بات ہے. میری عرض سنیں. جی جی راغب صاحب، ہم بھی یہی کہتے ہیں اصل مدرسے کے جو بنیادی معاملات ہیں وہ حل ہونے چاہیے. وہ وزارت تعلیم حل کرے، وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ حل کرے. جو بھی قانون، جو بھی ریگولیشن، جو بھی قاعدہ ہو، اگر مدرسے کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی قسم کی رول اور ریگولیشن یہاں پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں. مدرسے کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی مسئلہ ہے. مدرسے کا بنیادی مسئلہ اس کا اکاؤنٹ کا کھلنا ہے، اس کی رجسٹریشن ہے، اور مدرسے کے اوپر جو لیبلنگ کی گئی ہے کہ یہ دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے خدارا کوئی بھی قانون لے کر آ جائیں، کوئی بھی آپ ریگولیشن لے کر آ جائیں، کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر لے کر آ جائیں، مدرسے کے ان بنیادی معاملات کو کیٹر ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسلامی کونسل کے سربراہ، اور حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، JUI کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر. دونوں کے موقف آپ نے سنے. ناظرین، فیصلہ آپ کا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.